Pakistan cricket at its best. 1 minute down, next minute up. Thanks very much, everybody, for joining me once again. Saj Sadek here, bringing you an exclusive interview for Pak Passion. Delighted to be joined by a former Pakistan left-arm pace bowler who was born in KP. He played one test match for Pakistan, 17 ODIs and 16 T20Is. His ODI record is absolutely fantastic. In those 17 ODIs, he took 34 wickets at an excellent economy rate of 4.94. Unfortunately, in 2021, he gave up red ball cricket due to injury. He's played T20 leagues around the world. He's played in the PSL as well. And at the moment, he's playing domestic cricket in white ball cricket. Delighted to be joined by Usman Shinwari. Usman bhai, ये पहले बताओ कि आपके फैंस जो है they will want to know कि आजकल क्या हो रहा है. आप domestic cricket खेल रहे, league cricket क्या हो रहा है आजकल? साजिद भाई, शायद आपको पता हो, मैं ग्रेड 2 डिपार्टमेंट खेल रहा था मार्च में, अप्रैल में. तो मेरा जो माइंड था वो यही था कि इंशाल्लाह सीजन खेलना है और फिर कमबैक की तरफ आना है. लेकिन चूंकि मोस्ट इंजरीज के बाद अभी मुझे फिर नी का रिहैब करना पड़ा और 3-4 मंथ्स रिहैब के बाद अभी मैं फिर से बॉलिंग स्टार्ट की है. तो ये है कि अभी बस लीग्स वगैरह जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो वहाँ पे मैं खेलता हूँ, उसी की तैयारी कर रहा हूँ. जी, ये जो नी इंजरी है इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन पहले 2021 जाते हैं उस्मान, जब आपकी सीरियस बैक इंजरी हुई थी, क्या हुआ था? 2021 में अगर आप उससे भी पीछे जाए, 2017 में भी बहुत बैक इंजरी हुई थी. फिर 2013 में भी फर्स्ट टाइम 3 स्ट्रेस फ्रैक्चर इन अ रो हुए थे, जिसकी वजह से मैं 2 साल खेल नहीं पाया. तो जिस तरह आपने बोला कि 21 में इन्होंने रेड बॉल से रिटायरमेंट ली, उसकी वजह भी यही थी. डॉक्टर जावेद के साथ मेरी काफी डिटेल से बात हुई थी और बार बार स्ट्रेस फ्रैक्चर्स की वजह से उन्होंने कहा कि आप रेड बॉल क्रिकेट को छोड़ दें, क्योंकि आप जितनी ज्यादा लोड इस पे लाएंगे वो आपको दोबारा स्ट्रेस फ्रैक्चर में जाएंगे. तो इस वजह से फिर मुझे 21 में रेड बॉल छोड़नी पड़ी. और जिस तरह आपने कहा कि उस वक्त भी स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ था, लेकिन चूंकि अच्छे रिहेबिलिटेशन सेंटर ना होने की वजह से मेरा वो टाइम जाया हुआ उसकी वजह से. 2013, 2017, 2021 क्या सेम इंजरी थी, बैक इंजरी, या कोई डिफरेंट इंजरीज थी उस्मान? 2013 3 स्ट्रेस फ्रैक्चर्स इन अ बैक जी, और 2017 अगेन स्ट्रेस फ्रैक्चर इन बैक, और फिर 2021 अगेन डिस्क बल्ज सेम इन बैक. उसके बाद फिर 21 के बाद जब रिकवर किया, उस इंजरी में ही हिप बोन स्ट्रेस फ्रैक्चर हो गया था. तो उसके बाद 21 में मैं डॉक्टर जावेद से मिला हूँ. तब से मेरा रिहैब जो है वो एक अच्छे डायरेक्शन में जाने लगा और मैं रिकवर जल्दी करने लगा. ये इंजरीज जो थी, बैक इंजरीज, उस्मान भाई ये बताए कि क्या रीजन थी, कि आपकी बॉलिंग एक्शन या कुछ और मसला था? साजिद भाई, अगर आप गौर से देखें तो मेरी बॉलिंग एक्शन काफी, मैं साइड पे गिर जाता हूँ, मेरी बॉडी साइड पे चली जाती है, जिसकी वजह से मेरा बहुत बड़ा आउट स्विंग भी होता था. तो उस वजह से ये था कि साइड पे बॉडी के जाने की वजह से वो बैक स्ट्रेस फ्रैक्चर हो जाता. फिर उसी पे मैंने खुद वर्क किया. आफ्टर हर इंजरी के बाद मैंने अपने एक्शन पे थोड़ा काम किया और उसको थोड़ा सीधा रखने की कोशिश की है. तो समहाउ मैंने उस पे मैनेज किया है कि मैं इतना क्रिकेट खेला हूँ इस पे. अच्छा, आपने कहा कि इंग्लैंड आकर जावेद मुगल साहब, जो ऑब्वियसली फॉर्मर फुटबॉल क्लब्स के लिए काम करते थे, आजकल भी वो बड़ी हेल्प करते हैं पाकिस्तान क्रिकेटर्स की यूके में ड्यू टू इंजरीज. लेकिन उससे पहले बताएं कि जो रिहैब थी पाकिस्तान में, कुछ गलतियां थी या कोई इश्यूज थी पाकिस्तान में? मेन जो वजह है कि पाकिस्तान में रिहैब का, जिसमें बड़े प्लेयर्स ज़ाया हो जाते हैं. तो 2013 में जब मेरे फ्रैक्चर्स हो गए, 2014-15 में नहीं खेला हूँ. 2 साल मेरे इस वजह से ज़ाया हुए क्योंकि
جب آپ کو ایک اچھا فیزیو ملتا ہے یا اس کے ساتھ ایک اچھا ریہیبلیٹیشن سینٹر ہوتا ہے, اس کے پاس فیسلٹیز ہوتی ہے, ریہیب میں اگر آپ شروع سے ہی ایک رائٹ ڈائریکشن میں جاتے ہیں تو آپ جلدی ریکور کر جاتے ہیں. اس میں یہ تھا کہ نہ ریہیب کی فیسلٹیز تھی اور یہ بھی تھا کہ ایک فیزیو کی بھی کمی تھی جو کہ ایک رائٹ ڈائریکشن میں مجھے لے جائے. تو مجھے تو جو ڈاکٹرز بولتے رہے میں وہی اسٹرینتھنگ وہی چیزیں کرتا رہا, لیکن میں بالنگ میں پھر بھی پین ہوتا رہا. تو اس وجہ سے میں بڑا ڈس ہارٹ ہوا تھا. اور پھر اس کے بعد میرے ساتھ یہ تھا کہ سائیکولوجیکلی بہت افیکٹ مجھ پہ پڑ گیا تھا, کیونکہ 2 سال میں کرکٹ نہیں کھیل پا رہا تھا. لیکن اس کے بعد پھر اللہ کو منظور ہوا واپس کرکٹ میں 2 سال بعد. لیکن ریہیبلیٹیشن سینٹر اور فیو یہ دونوں کی بڑی کمی ہے پاکستان میں. تو آج کل کیا سچویشن امپروو ہوا یا نہیں پاکستان میں؟ بیکاز میں تو obviously کافی پلیئرز مجھے بات کرتے ہیں کہ یو کے آ رہا ہوں کہ ریہیب کے لیے, انجری ریکوری کے لیے. یہی مسئلہ میں کہ آج کل بھی چل رہا. آج کل بھی چل رہا ہے. کرنٹلی اگر آپ پلیئرز دیکھیں, ارشد اقبال وہاں پہ ہیں, ریہیب کر رہا ہے. اور ارشد اقبال کیوں گیا؟ کیونکہ وہ بھی 2 سال سے اب باہر ہے. آپ نے 2 سال میں اس کو کرکٹ میں نہیں دیکھا ہوگا. تو اس کے 2 سال ضائع ہوئے ہیں اور وہ پھر انگلینڈ چلا گیا. اسی طرح محمد حسنین, اس کی بھی نی انجری تھی, اس نے بھی ابھی ریسنٹلی وہاں سے ریکور کیا. تو ابھی بھی وہی سچویشن ہے. اگر پلیئر کے پاس پیسہ ہے اور وہ خود پہ خرچ کرنا چاہتا ہے تو جیسے ہی وہ انجرڈ ہوتا ہے تو اس کی فرسٹ پرائیورٹی ہوتی ہے کہ وہ انگلینڈ چلا جائے ریہیب کے لیے. لیکن مسئلہ یہ ہے عثمان کہ دیکھو پاکستان کرکٹ بورڈ اتنے پیسے بناتے ہیں, سینٹرلی کانٹریکٹڈ پلیئرز بھی یہاں آتے ہیں. جیسے ریسنٹلی میں نے بات کی عامر جمال کے ساتھ, وہ بھی سینٹرل کانٹریکٹ پلیئر تھا, پھر بھی پی سی بی نے ان کو ٹریٹمنٹ نہیں کی. یہ سچویشن کافی خراب ہے. اگر آپ حسن علی نے ابھی ریسنٹلی ایک پوڈ کاسٹ کیا تھا جس میں اس نے بولا تھا کہ ہماری سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم سب کو ایک طریقے سے ٹریٹ نہیں کرتے. اب میں آپ کو بگ ایگزامپل دیتا ہوں. سائم ایوب جس طرح انجرڈ ہوا تو اس کو کتنا پروٹوکول میں اس کو انگلینڈ لے کے گئے, پھر اس کو ریہیب کرایا. لیکن سیم سچویشن ود عامر جمال. عامر جمال کا کسی نے پوچھا ہے, وہ انجرڈ ہوا اور اس نے سب کچھ اپنے مطلب جو وہ کر سکتا تھا اس نے کیا, تو اس کو سیم پروٹوکول نہیں دیا گیا. تو میرا جو یہ سوال ہے کہ بھئی جتنے بھی پلیئرز ہیں, جس طرح آپ نے بولا کہ عامر جمال ہیں اور ابھی جو ہیں ارشد اقبال وغیرہ, یہ سارے پاکستان کے ایسٹس ہیں. تو آپ سب کے لیے ایک رول بنائے اور سب کو ایک جیسا پروٹوکول دیں. یا تو آپ اپنا ریہیبلیٹیشن سینٹر اس کو اپڈیٹ کریں, آپ باعث کر کے یہاں پہ لے کر آئے تاکہ آپ کی فٹ کرے اور آپ کا یہ سسٹم اور پلیئرز کو کچھ فائدہ دے سکے, بجائے پلیئرز کے یو کے جانے کے تو وہ پاکستان میں ہی ریہیب کریں. تو ابھی بھی یہ مسئلہ چل رہا ہے, سیم مسئلہ. لیکن پلیئرز کے لیے بہت ڈس ہارٹننگ ہوگا عثمان بھائی کہ دیکھو انجریز ہے, سیریس انجریز ہے, پاکستان میں فیسلٹیز نہیں ہے. شورلی پاکستان کرکٹ بورڈ کو یہ پیسے لگانے چاہیے کہ فیسلٹیز امپروو کرنے کے لیے. تو آپ تو کرکٹر ہیں, آپ کیا کہتے ہیں, یہ بورڈ کو کیا ایڈوائس دیں گے آپ؟ میرے خیال سے تو جتنا جلدی اس پہ کام ہو سکے تو یہ پاکستان کرکٹ ٹیم کو ہی فائدہ ہے. کیونکہ آپ کو میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں. میرے کیریئر کو تقریباً 16 ایئرز ہو گئے. 2009 میں نے سٹارٹ کیا. اس میں میرے 16 ایئرز میں تقریباً 6 to 7 ایئرز میرے انجری کی وجہ سے خراب ہو گئے. وہ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمت دی کہ میں بار بار انجری ہونے کے باوجود بھی کوشش کرتا ہوں کرکٹ میں واپس آنے کی. ورنہ تو موسٹلی کیسز میں ہوتا ہے کہ جس کو 2-3 انجریز ہو جائے تو وہ پھر وہ اس فیلڈ سے ہی ہٹ جاتا ہے, بالکل سائڈ پہ ہو جاتا ہے. تو اگر ریہیبلیٹیشن سینٹر اپڈیٹ ہوگا, اچھے فیزیوز آئیں گے اور یہ اگر آپ کا ریہیب سینٹر اچھا بنے گا تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ کے پلیئرز, جس طرح آپ شاہین کو دیکھیں کہ وہ تینوں فارمیٹ کھیل رہے ہیں, نسیم شاہ کو دیکھیں اس کو شولڈر انجری ابھی اس نے ریکور کیا, شاہین کی نی انجری. تو یہ سب آپ کی کی پلیئرز ہیں. جب ریہیب اچھا ہوگا تو ان پلیئرز کا ٹائم ضائع نہیں ہوگا, ٹائم ضائع نہیں ہوگا تو آپ کی کرکٹ ٹیم کو فائدہ ہوگا.
انجریز جو ہے فاسٹ بولر اسپیشلی کے لیے یہ تو کریئر میں ہوتے ہیں عثمان، جو بھی انگلینڈ کے فاسٹ بولرز لگا لو، آسٹریلیا، انڈیا، پاکستان جو بھی ہے، لیکن ہمارے پاس ڈفرینس ہے، جی اس میں ڈفرینس ہے. سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. اس میں ڈفرینس یہ ہے کہ فار ایگزامپل میں آپ کو ایگزامپل لیتا ہوں میچل اسٹار کی. وہ بھی کافی دفعہ انجرڈ ہوا ہے، ٹھیک ہے. وہ انجرڈ ہوتا ہے، وہ 5-6 مہینے نظر نہیں آتا. 5-6 مہینے اس کے ساتھ اس کے فیزیوز، ڈاکٹر سب ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں ٹرینرز، کہ وہ جب 5-6 مہینے بعد آ رہا ہوتا ہے، ایک تو اس کے 2 سال ضائع نہیں ہوتے کیونکہ وہ ایک رائٹ ڈائریکشن میں ریہیب کر رہا ہوتا ہے ایک اچھی فیسلٹی میں. تو وہ جو انجری ہم 2 سال میں ریکور کر رہے ہوتے ہیں، 1.5 ایئر میں ریکور کر رہے ہوتے ہیں. یو کے والے، آسٹریلیا کے بورڈ والے، انڈینز، یہ سارے 5-6 مہینے میں ریکور کر جاتے ہیں ان کے پلیئرز. اور دوسری بات، جب ان کا پلیئر واپس آتا ہے انجری سے تو وہ اس سے بھی زیادہ اچھی فٹنس میں آتا ہے اور اس کی بالنگ اس سے بھی اچھی پیس میں ہوتی ہے. جی جی. اور عثمان آپ نے ایکشن کی بات کی کہ تھوڑی سی ایشو تھی ایکشن میں. جو آپ کے کوچز تھے یا پی سی بی کوچز تھے یا این سی اے میں جو کوچز تھے، یہ لوگوں نے نہیں دیکھا، ایڈوائس نہیں دی آپ کو؟ نہیں، بالکل. میرے ساتھ جو محتشم رشید بھائی ہیں جو اس وقت این سی اے میں ہوا کرتے تھے کوچ، اور انہوں نے میرے ساتھ بہت زیادہ ہیلپ کی ہے اپنے ایکشن میں اور باقی سکلز میں. اور اسی طرح ان کے ایک اور بھائی ہے عمر رشید، انہوں نے میرے ساتھ کافی ہیلپ کی ہے این سی اے میں. میں آپ کو وہی بات بتا رہا ہوں کہ کوچز ہیلپ کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، لیکن جو مین مسئلہ ہے وہ ریہیبلیٹیشن سینٹر کا ہے. اب آپ کی فزیو کے پاس وہ فیسلٹی نہیں ہے تو آپ کو کیسے اس طرح ٹریٹ کرے گا؟ مین وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو سب سے فوکس کرنے والی چیز ہے وہ ہے ریہیبلیٹیشن سینٹر. وہ ایک یو کے لیول کا، آسٹریلین لیول کا بننا چاہیے، تو اس سے پھر آپ کی کافی پرابلمز حل ہو جائیں گے. میرے پاس سٹیٹس نہیں ہے، لیکن ایسا لگ رہا ہے عثمان بھائی کہ پاکستان کے جو پیس بولرز ہیں، ینگ فاسٹ بولرز، ایسا لگ رہا ہے کہ سب سے زیادہ انجریز ہمارے پاکستانی پیسز کو ہوتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرے ساتھ میرا ایکسپیرینس یہ رہا ہے کہ فار ایگزامپل میں انجرڈ ہو گیا تو میں اب اس کے بعد میں جو ریکور کر رہا ہوں وہ سب میں خود مینیج کر رہا ہوں. انجری کے بعد میں ہر چیز خود مینیج کر رہا ہوں. ابھی بھی پلیئرز خود مینیج کر رہے ہیں. آپ جس طرح آپ نے بولا سینٹرل کانٹریکٹس کے پلیئر ہیں، انجرڈ تو ہو جاتے ہیں. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے پاکستان کے پلیئرز زیادہ انجرڈ ہو رہے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی اچھا بالر ملتا ہے، فار ایگزامپل شاہین کے کیریئر کو کتنے سال ہوئے ہوں گے؟ 6 to 7 years. And he played almost 300 international matches there too. ایسے ہی ہے. تو آپ کو اگر ایک اچھا بالر مل رہا ہے، آپ اس کو مینیج کیوں نہیں کر رہے؟ وہ ٹیسٹ میچ میں بھی 5 کے 5 میچز کھیل رہا ہے، وہی وہ ون ڈے کے بھی سارے، تو وہ بھی سارے کھیل رہا ہے. آپ دیکھیں نا، انگلینڈ کی روٹیشنز دیکھیں، آسٹریلین کی روٹیشنز دیکھیں، انڈینز کی روٹیشنز دیکھیں، وہ کس سسٹم سے اپنے بالرز کی روٹیشن اور ان کے جو بالنگ لوڈ مینجمنٹ ہے وہ کس طرح اس کو کنٹرول کر رہے ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے. جب تک ہمارا پلیئر انجرڈ نہیں ہو جاتا تب تک ہم اس کی جو لوڈ مینجمنٹ ہے اس کو ہم دیکھتے ہی نہیں ہے. جی، ایسا لگ رہا ہے عثمان کہ جو ہماری پلاننگ ہے کہ جو آگے کے 1 2 3 4 5 سیریز جو آ رہے ہیں، ہم یہ پلاننگ نہیں کرتے کہ یہ بولرز یہ سیریز کھیلیں گے، یہ بولر کو ریسٹ ملے گا. ایسی پلاننگ نہیں لگ رہی کوئی. ایگزیکٹلی یہی ہوتا ہے جو میں نے دیکھا ہے کہ بھائی آپ کی سیریز آ رہی ہے، آپ کی پلاننگ 2 مہینے پہلے ہونے چاہیے. میں ٹیسٹ سیریز میں ان بالرز کے ساتھ جاؤں گا، ون ڈے میں ان بالرز کے ساتھ جاؤں گا، T20 میں ان کے ساتھ. لیکن بدقسمتی سے مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ پلیئر کو خود پتہ لگتا ہے کیمپ کے 1-2 دن پہلے جب ٹیم اناؤنس ہوتی ہے. آپ 5-6 پلیئرز کو چھوڑ دیں، باقی جتنے بھی 9-10 پلیئرز جب سلیکٹ ہوتے ہیں تو ان کو آن دا ڈے پتہ چلتا ہے کہ بھائی میرا نام آ گیا ہے. تو اگر مجھے پتہ لگ رہا ہے کہ یار ابھی میرا نام آ گیا ہے، 5 دن کا کیمپ ہے اور 6 دن میرا میچ ہے، تو میری کیا تیاری ہوگی؟ 5 دنوں میں کون سی تیاری کروں گا؟ اگر مہینہ پہلے 2 مہینے پہلے
یہ پلان بنایا جائے اور فارمیٹ وائز آپ کے بالرز آپ نے ڈیوائڈ کیے ہوں اور ان کو آپ پہلے سے بتا دیں. تو ایگزیکٹلی میرے پاس 2 مہینے ہوں گے اگر میں نے ریڈ بال کرکٹ کھیلنی ہے تو میں 2 مہینے ریڈ بال کے لیے ایک اچھی سی اپنا مائنڈ بھی بناؤں گا اور اپنے پریکٹس کا ایک شیڈول بھی بناؤں گا. تو میں پھر فلی ریڈی رہوں گا اس سیریز کے لیے. لیکن بدقسمتی سے ہمیں 5 دن پہلے پتہ لگتا ہے کہ بھئی میں سلیکٹ ہوا ہوں یا نہیں ہوا ہوں. تو یہ بھی بڑی وجہ ہے. ایک دو بولرز نے مجھے کہا کہ وہ ڈرتے تھے کہ انجری تھی ان کے پاس اور 100% فٹ نہیں تھے، لیکن پھر بھی وہ انٹرنیشنل میچز کھیلے بیکاز ڈر لگتا تھا کہ نہیں کھیلوں گا تو یار آگے مجھے سلیکٹ نہیں کرے گی. یہ بھی ایک مسئلہ ہے. یہ بھی مسئلہ ہے کیونکہ آپ دیکھیں بمراہ انجرڈ ہوا، انڈیا کا مین بالر ہے، لیکن ان کو کتنے آرام سے مطلب ان کا وہ میرے خیال سے بیچ میں ورلڈ کپ آیا وہ نہیں کھیلا. یہی اگر ہمارا پاکستان ہوتا اور ہم بمراہ جیسے بالر پہ ہم ڈیپینڈ کر رہے ہوتے تو ہم اس کو 70% فٹنس پہ بھی کھلا دیتے جسٹ بیکاز آف کہ ورلڈ کپ ہے یار اس کو کھیلنا چاہیے. ہمیں فکر نہ ہوتی کہ یار اس بالر کا آگے کیا میجر انجری میں نہ چلا جائے. تو یہ بھی مین فیکٹر ہے. ہمیں ڈر ہوتا ہے، ہم سارے پلیئرز کو ڈر اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ادھر سسٹم پہ ٹرسٹ ہی نہیں ہے. باہر اگر آپ کا یو کے کا کوئی آپ مثال لے لیں جیمز اینڈرسن کی، وہ انجرڈ ہو گیا تو کیا اس کو یہ ہوتا ہے کہ یار ابھی مجھے دوبارہ کم بیک کے لیے ڈومیسٹک کھیلنا پڑے گا اور مجھے پرفارم کرنا پڑے گا. اس کو پتہ ہے میں نے اتنا پرفارم کیا ہے، بس مجھے انجری سے نکلنا ہے، فٹ ہونا ہے اور میرے لیے ٹیم ریڈی ہے، میں ٹیم میں واپس جاؤں گا. یہ چیز ہمارے پلیئرز کے ساتھ یہ جو ٹرسٹ لیول ہے یہ بالکل بھی نہیں ہے. اس وجہ سے پلیئرز بھی اپنے انجری کبھی کبھی چھپاتے ہیں اگر ان کو بہت زیادہ پرابلمز نہیں ہے. کیا وہ کہہ رہے اگر میں نے اپنا اسپاٹ چھوڑ دیا تو مجھے اسپاٹ پہ آنا دوبارہ لیے بہت مشکل ہو جائے گا. یہ ایک وجہ ہے اس میں. عثمان یہ مجھے بتائے کہ دیکھو ایک جو سینٹرلی کانٹریکٹڈ پلیئر ہے پی سی بی کے ساتھ انجری ہو جاتی ہے تو بورڈ کو ٹریٹمنٹ کے لیے پیسے دینے چاہیے. ایک جو پلیئر نہیں ہے سینٹرلی کانٹریکٹڈ فرام پی سی بی لیکن ڈومیسٹک کرکٹ کی ان سے کوئی ڈپارٹمنٹ یا جو ریجنل ٹیم ہے اس کا کانٹریکٹ ہے تو وہ ڈومیسٹک ٹیم نہیں ہے ریہیبلیٹیشن کے لیے ان کو کور کرتا ایکسپینسز. اتنا سسٹم ہمارا ڈیولپ نہیں ہوا ہے کہ اگر ڈومیسٹک جو ٹیمز ہے وہ اپنے پلیئرز پہ پیسہ لگائے اور اس کے ریہیبلیٹیشن میں. یہی تو میں بات کرتا ہوں کہ ایک پلیئر کا فالو اپ ہونا چاہیے پورے سال، لیکن ابھی جس طرح ہماری ڈومیسٹک سٹارٹ ہوگی تو 10 دن پہلے ٹیمیں بن جائیں گی اور پھر اس میں ایک ہفتے کا کیمپ لگ جائے گا. تو اس میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ کوچز انجری تو چھوڑے، کوچز اسکل وائز 10 دن میں ایک پلیئر کو کیسے پریپیئر کریں گے پورے سیزن کے لیے اگر اس میں کچھ فالٹس ہیں یا اس کے اسکلس پہ کچھ کام کرنا ہو. تو پورے سال کا فالو اپ ہی نہیں ہے. سیزن ختم ہوا تو بس پھر اس کے بعد ڈومیسٹک ٹیم اور جو پلیئر ہے اس کے بیچ میں جو کنیکشن ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے ٹل نیکسٹ سیزن تک. عثمان ایک جو فینس کی ایک کمپلینٹ ہے کہ ہمارے جو پیس بولرز آتے ہیں 150 kph ایک دو سال میں پھر وہ 150 سے 140 ہو جاتے ہیں، 3-4 سال بعد پھر 130 to 135 kph ان کی سپیڈ ہو جاتی ہے. یہ کیوں ہوتا ہے پاکستان کرکٹ میں؟ آپ بالنگ کو دیکھ کے تو میرے خیال سے کرکٹ میں سب سے اگر ٹف جاب ہے تو وہ فاسٹ بالنگ ہے. جی کہ آپ اگر جتنے بھی فٹ سے فٹ بالر کو لے لیں لیکن اگر وہ اس کی بالنگ کی ریپیٹیشنز بہت ہی زیادہ ہے، اس کا لوڈ مینیج نہیں ہو رہا تو ایک دن اس کی پیس نیچے ہی آئے گی بجائے اوپر جانے کے. اب اور سسٹمز میں کیا ہوتا ہے کہ بھئی اگر ایک میچل سٹارک نے ٹیسٹ میچ کھیلا ہوا ہے اور اس نے 40-45 اوورز کر دیے، ٹھیک ہے، تو اگر اتنے لوڈ کے بعد میں اکثر دیکھتا ہوں کہ میچل سٹارک دوسرا میچ یا کھیل جاتا ہے یا ریسٹ کر لیتا ہے، لیکن وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ 4 میچ اکٹھے کھیل جائے. ان کو پتا ہے کہ بھئی اس بالر کے 50 اوورز ہو گئے، ابھی اس کو ایک ویک ریسٹ چاہیے، بیچ میں اسٹرینتھنگ چاہیے. وہ سیم اس کو ساتھ لے کے جا رہے ہوتے ہیں. اس کی جو مسل اسٹرینتھنگ ہے وہ بالنگ کے ساتھ
کم نہیں ہوتی، کیونکہ ان کا ورک لوڈ جو ہے وہ بیلنس ہو رہا ہوتا ہے، سسٹم کی وجہ سے وہ مینج کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کی اسٹرینتھنگ بھی صحیح چل رہی ہوتی ہے، ان کی بالنگ ریپیٹیشنز جو ہے اس پہ بھی ان کی نظر ہوتی ہے، وہ ان کو اوور لوڈ بھی نہیں لے کے جاتے. دیکھیں فٹ سے فٹ بالر کو آپ لے لیں، لیکن آپ اس کو مسلسل کھلائیں ہر فارمیٹ کھلائیں، تو ایک دن آئے گا کہ اس کے جو مسل ہیں وہ ویک ہونا شروع ہو جائیں گے، بجائے کہ وہ اسٹرانگ ہو جائے، وہ ویک ہونا شروع ہوں گے، اور اسی وجہ سے پھر اس کی پیس بھی گرتی ہے. اب دیکھیں نا ہمارا جو بھی بالر انجری کے بعد آتا ہے، تو انجری کے بعد بھی اس کی اگر 145 پیس ہے تو وہ 140 یا 135 پہ آ چکا ہوتا ہے. جی. اور عثمان آخری سوال کریئر کے بارے بتائیں. اوبیسلی آپ تو ڈومیسٹک کرکٹ آپ بتا رہے کہ اتنی محنت کی ہے ٹو اسٹارٹ ریہاب اینڈ پلئنگ اگین، تو فیوچر کے بارے بتائیں، کیا پلانس ہے، کیا ٹارگٹس ہے؟ ساجد بھائی میں آپ کی یہ انٹرویو میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں، ابھی تک بات نہیں کی کہ ابھی میری ایج 32 ہو گئی. جی. میں جلدی انشاءاللہ بورڈ سے بھی بات ہوئی ہے اور ان کو بھی ای میل وغیرہ کر دوں گا. میں ابھی خود کو انٹرنیشنل ریس میں نہیں دیکھ رہا، کیونکہ انٹرنیشنل ٹیم میں آپ کے لیے جو فٹنس لیول ہے اور جو آپ کی ہارڈ ورک کی جو کمٹمنٹ ہے وہ سب سے ٹاپ پہ ہونے چاہیے. مجھے اتنے انجریز کے بعد ابھی ایک ویک پہلے میرے جاوید بھائی سے بات ہو رہی تھی، تو جاوید بھائی نے کہا کہ آپ بس 4 اوور مینج کر لو، آپ کی 20 کرکٹ کھیلو، جتنے آپ ابھی میں نے گریڈ 2 میں بھی چانس لیا، میں نے کہا میں دوبارہ سیزن کھیلوں گا، تو اسی لانگ فارمیٹ کی وجہ سے مجھے پھر لیگ کا ایشو ہو گیا. تو ابھی تو میرا یہی ہے کہ آگے 4-5 ایئرز میں نے کرکٹ تو کھیلنی ہے، کیونکہ اتنی جلدی چھوڑنی نہیں ہے، لیکن شارٹ فارمیٹ کھیلوں گا جہاں پہ کانٹریکٹس وغیرہ ہو، لیگز وغیرہ ہو، لیکن انٹرنیشنل کرکٹ میں ابھی میرا کوئی مائنڈ نہیں ہے. جی. عثمان بھائی بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا، ریئلی انٹرسٹنگ انٹرویو، اور وش یو آل دا بیسٹ فار دا فیوچر. آپ نے بتا دیا اپنے فینس اور لسنرز کو کہ ان فیوچر جو ہے آپ صرف T20 کرکٹ کھیلیں گے، ڈومیسٹک اور جہاں بھی لیگز کے چانسز ملے، تو آئی ایم شیور فینس جو وش کریں گے آپ کو آل دا بیسٹ for the future. Wish you every success for the future and really appreciate your time. Thank you very much. Thank you, Sajid bhai. Thank you.